إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. हमने जो आखिरी आयत जिसकी तफसीर की थी वो क्या थी? और तुम उस जानवर का गोश्त मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना पढ़ा गया हो, क्योंकि ये खाना यकीनन नाफरमानी है और बेशक शैतान अपने दोस्तों के जहनों में शुबह डालते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुमने उनकी इताअत की तो बिलशिवा तुम भी ज़रूर मुशरिक होगे। तो इसमें जो ये हिस्सा था कि शैतान की वही, यानी शैतान जो लोगों के दिलों में वही करते हैं, वही कैसे करते हैं, इसमें जो अल्फाज हम क्या हैं, व इन्ना शयातीन ला यूहूना इला औलियाइहिम, शैतान वही करते हैं, ठीक है, यानी वही करना क्या होता है, बात डालते हैं, किसके लिए बात डालते हैं, इला औलियाइहिम, अपने रफीक़ों के दिलों में। किस लिए बात डालते हैं? लियुजादिलुकुम, ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, ठीक है। इमाम इब्न अबू हातिम ने अबू इसहाक़ की रिवायत को बयान किया है कि एक शख्स ने हज़रत इब्न उमर से कहा कि मुख्तार का ख्याल है कि इस पर वही नाजिल होती है, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ वो सही कहता है। फिर उन्होंने इसी आयत करीमा की तिलावत फरमाई कि इन्ना शयातीन ला यूहूना इला औलियाइहिम, ठीक है। अबू ज़मीर से रिवायत है कि मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास बैठा हुआ था तो एक शख्स ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास आकर कहा कि अबू इसहाक़ मुख्तार बिन अबू उबैद जिसने हज भी किया था, इस कहा है कि आज रात उस पर वही नाजिल हुई है। तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि वो सच कहता है। मुझे इस पर ताज्जुब हुआ और मैंने अर्ज़ किया कि इब्न अब्बास आप भी ये फरमाते हैं कि इसने सच कहा? उन्होंने फरमाया हाँ, इसलिए कि वही की दो किस्में हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वही और शैतान की तरफ से वही। अल्लाह ताला अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही भेजते हैं और शैतान अपने रफ़ीक़ों की तरफ वही भेजता है। फिर उन्होंने इस आयत मुबारका की तिलावत फरमाई कि व इन्ना शयातीन ला यूहूना इला औलियाइहिम। तो इमाम इब्न जरीर ने हज़रत अब्बास से जो ये वाली आयत करीमा है कि वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़, और जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए इसे मत खाओ कि इसका खाना यकीनन गुनाह है, और बेशक शैतान अपने रफ़ीक़ों के दिल में ये बात डालते हैं कि वो तुमसे झगड़ा करें। इसके बारे में रिवायत किया कि शैतान अपने दोस्तों के दिलों में ये बात डालते हैं कि जिन जानवरों को तुमने खुद कत्ल किया है इन्हें तो खा लेते हो, मगर जिनको अल्लाह ताला ने कत्ल किया है इन्हें तुम नहीं खाते। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी बाज़ रिवायात में ये अल्फाज भी हैं कि जिसको तुमने कत्ल किया इस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, और जो जानवर खुद मर गया है इस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया, ठीक है। तो सदी ने इस आयत की तफसीर में बयान किया कि मुश्रिकों ने मुसलमानों से कहा कि तुम ये कैसे दावा कर सकते हो कि तुम अल्लाह ताला की रज़ा के तलबगार हो, क्योंकि जिस जानवर को अल्लाह कत्ल कर दे तुम इसे खाते नहीं हो, और जिसको खुद ज़िबाह करते हो तो इसे खा लेते हो। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन अतातुमूहुम, और अगर तुम लोग उनके कहने पर चले और मुर्दार को खा लिया तो क्या होगा, इन्नकुम लमुशरिकून, बेशक तुम भी ज़रूर मुशरिक हो जाओगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला की शरीयत से जो है वो किसी के कौल को मुकद्दम करार देना शिर्क है। जो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि व इन अतातुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून, अगर तुम लोग इनके कहने पर चलोगे तो बेशक तुम भी मुशरिक हो जाओगे। अगर तुमने अल्लाह के हुक्म और शरीयत से रुगरदानी करते हुए किसी और के कौल को इससे मुकद्दम करार दिया तो ये भी शिर्क है। जैसे कि एक और जगह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम
انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی نے عدی بن حاتم کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں وہ علماء ان کے لیے کسی چیز کو حرام کرتے اور حلال کرتے تو وہ عوام جو ہیں اس پر ان کی پیروی کرتے تھے، تو یہی ان کو معبود بنانا ہے کہ وہ ان کی اتنی پیروی کرتے تھے، یعنی ان کے مطابقت سے اتنا چلتے تھے کہ جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جائے، اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے علماء کی بات کے اوپر چلتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ پیروی کرنا کیا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے ان کو جو ہے اپنے معبودوں کو کیا کر لیا، جو اپنے راہب تھے اور ان کے علماء تھے ان کو کیا بنا لیا، معبود بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ فسق ہے، یعنی شیاطین جو ہے اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات لقا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ والی چیز ہے کہ لقا کرنا شیطان کا، تو شیطان جو ہے وہ مسلسل اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسانوں کو صحیح راستے سے ہٹا کے اور جو ہے وہ غلط راستے کی طرف چلا دے۔ تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ نماز میں بھی ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو خود بخود اندر سے جو ہے کوئی آواز آتی ہے کہ فلانے کو بتا دو، فلانے کو بتا دو، تاکہ ریاکاری کر کے جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ پھر کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ ہمیں شدید قسم کا جو ہے غصہ جو ہمارے اندر سے اٹھتا ہے، ابال اٹھتا ہے، وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جب ہم وہ کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو پہلے تو شیطان کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم صدقہ خیرات نہ کریں، وہ ہم کو 10 باتیں یاد دلاتا ہے کہ یہ اس پیسوں سے یا اس کھانے سے یا ان چیزوں سے جو ہے وہ تمہارے بہت سارے کام نکل سکتے ہیں، تم کیوں کر رہے ہو، کیوں خواہ جو ہے لوگوں کو دے کر وہ کر رہے ہو۔ یہ کون سی پھر ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ ان کو اتنا ہلکا کر دیتا ہے، اتنا مختصر کر دیتا ہے اور آپ کے دل میں یہ چیز ڈال دیتا ہے اس کا تو کوئی خاص ثواب ہی نہیں ہے۔ جب یہ والی چیز آ جاتی ہے نیکیاں کرتے ہوئے تو پھر انسان نیکیاں کرتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، حتیٰ کہ اگر تمہیں اپنے بہن کی طرف مسکرا کر دیکھنا جو ایک صدقہ ہے وہ بھی کرنا پڑے تو اس کو بھی ہلکا نہیں سمجھو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بڑی قابل قدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شیطان کا جو القاء ہوتا ہے، شیطان جو لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے وہ کیا ڈالتا ہے، وہ یہی وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اب پتہ نہیں تم اتنے گنہگار ہو تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے نہیں۔ تو اس جو یہ والی جو باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد انسان کے اندر کیا چیز اٹھتی ہے کہ کیا فائدہ کرنے کا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ آپ کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ کس نے آخرت دیکھی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ آخرت آئے گی بھی یا نہیں۔ بہت دفعہ آتا ہے نا ذہن میں خیال کہ پتہ نہیں آخرت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ تو شیطان مختلف طریقوں سے جو ہے وہ انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ صحیح راستے سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ کس شخص جیسا؟ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے اور نکلنے والا ہی نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کافر جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں کشش رکھ دی گئی، اٹریکشن رکھ دی گئی، ٹھیک ہے، کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو تو لہٰذا اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلام لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ان میں کافروں سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کلمہ گو تو ہیں لیکن انکار کر رہے ہیں، اپنی زبان سے انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافر و مؤمن کی کیا مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں، کہ یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے اس مؤمن کی بیان فرمائی ہے جو پہلے مردہ تھا اور ضلالت و گمراہی میں تباہ و برباد اور حیران تھا۔ مردہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، مردہ سے مراد ہے اس کے دل جو ہے وہ ہدایت کے لیے مردہ ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے ساتھ زندہ کیا، اسے ہدایت سے نوازا، پیغمبروں کی اتباع کی توفیق بخشی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ راہ ہدایت پر ہے اور جانتا ہے کہ راہ ہدایت پر کس طرح چلے اور کس طرح تصرف کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں نور سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جیسے کہ عوفی اور ابن طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام ہے، اور یہ دونوں معنی جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کمن مثلہ فی الظلمات، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، یعنی جہالتوں، خواہشوں اور مختلف ضلالتوں میں پڑا ہو، لیس بخارج منہا، اور وہ اس سے نکل ہی نہ سکے، یعنی ان ظلمات اور ضلالتوں سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو امام احمد بن حنبل میں کی انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اس دن اپنا نور کو ڈالا، جس پر اس دن نور الہی کا اثر پہنچا وہ ہدایت یاب ہو گیا، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ گمراہ رہ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، جو لوگ ایمان لائے، یخرجوہم، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ لوگ جو کہ طاغوت کے اولیاء ہیں، طاغوت کے جو ہے وہ ولی ہیں، طاغوت کے جو دوست ہیں، وہ ان کے لیے کیا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے ظلمات کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہ جو ہے اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ سورۃ ملک میں روزانہ انشاءاللہ آپ لوگ سورۃ ملک پڑھتے ہوں گے رات کو سونے سے پہلے، کہ جو شخص سورۃ ملک پڑھتا ہے اس سے عذاب قبر جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، اس پر عذاب قبر نہیں ہوتا۔ تو اس کی یہ آیت ہے کہ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ سیدھے راستے پر ہے جو برابر سیدھا چل رہا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، دونوں فرقوں میں کافر و مؤمن کی مثال ایسے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھتا اور سنتا ہو، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور وما یستوی الاحیاء والاموات، نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کو ان جو قبروں میں مدفون ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ وما انت بمسمع، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ کس کو نہیں سنا سکتے؟ من فی القبور، جو قبر میں ہیں، ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ کھول کے جو ہے وہ اس آیت میں کیا بیان فرمایا کہ جو شخص کے لیے، جس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت لکھ دیتے ہیں پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گمراہی میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ ہدایت لکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جیسے کہ یہ آپ کو مثالیں دے کے بتائے گی کہ ایک وہ شخص جو پہلے دین سے دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ دی، اس کو نور عطا کیا، یعنی دین کا علم عطا کیا، ایمان عطا کیا۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں رہ رہا ہے؟ یعنی یہ دو مختلف قسم کے لوگ ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے والے، قرآن و سنت کو جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیونکہ ان دونوں کے اعمال میں، ان کی سوچوں میں، ان کے خیالات میں بالکل فرق ہے۔ اب جیسے آپ الحمدللہ قرآن مجید کے تفسیر روزانہ سن رہے ہیں، روزانہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تفسیر آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دہرائی بھی جاتی ہیں بار بار۔ پھر جب ہم عملی زندگی میں اترتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں سے جب نکلتے ہیں تفسیر ختم ہوتی ہے تو بار بار چیزیں ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی پورے دن میں جو ہے وہ، اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن سے آپ ٹچ رہیں، قرآن سے آپ جڑے رہیں، تو کیا ہوگا کہ جب آپ
یا تو نصیحت کرنے والے بنے یا نصیحت سننے والے. جب آپ سن رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ بار بار جو ہے اندر سے کوئی کلک کرتا ہے کہ نہیں یہ والا کام نہیں کرنا، یہ والا کام تو سنت کے خلاف ہے، یہ اگر میں نے یہ والا کام کر دیا تو میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ پورا ایک روشن آئینہ مل جاتا ہے کہ جس میں انسان حقیقت کو دیکھ سکتا ہے بہت اچھی طریقے سے. تو اسی لیے کیا فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے جن لوگوں تک قرآن کی روشنی نہیں پہنچی ان تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سلسلہ ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ وسائل کی کمی نہیں ہے آج کل کے دور میں، یعنی آج کل کے دور کے انسان کے لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا مشکل نہیں رہا. طرح طرح کے وسائل اور ذرائع ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس استاد نہیں بھی ہے تو بھی اس کے پاس دیگر ایسے وسائل موجود ہیں، ایسے ذرائع موجود ہیں جس سے وہ علم کی روشنی پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، کن لوگوں کا دوست ہے؟ جو ایمان لائے. یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اور جس چیز کے بارے میں کانشیس ہو کہ آپ نے کیا دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہدایت کی دعا کرنی ہے. اور اگر ہدایت کے سلسلے میں کوئی بھی ایسی کوئی بات ہو جس میں آپ کو کنفیوژن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ میں کیا چیز مانگوں، کس طریقے سے ہدایت کی دعا مانگوں، تو پھر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہنا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یا اللہ میں اپنے تمام معاملات آپ کے اوپر چھوڑ رہی ہوں. تو ان تمام معاملات کو جب ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں جہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں جہاں ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے پر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ نے کیا دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرا شرح صدر کر دے، یعنی میرا سینہ کھول دے ہدایت کے لیے. آپ دیکھیں یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یمشی بہی فی الناس، وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، جو مکمل طور پر اندھیرے میں ہے لیکن یہ جو ہے یہ شخص روشنی میں ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سارا گھر، آپ کا خاندان، آپ کا سارا سوشل سرکل، آپ جہاں جن جگہوں پر کام کرتے ہیں، آپ کی جو ورکنگ پلیس ہے، تو اس میں آپ کے سوا کوئی قرآن کو نہیں جانتا ہوتا، کوئی حق کو نہیں پہچانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کیجئے. فخر اور تکبر نہیں، لیکن اندھیروں میں ہوتے ہوئے بھی جو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم شاید جدید دور سے جو ہے وہ ہم آگاہ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے، وہ اس چیز پہ بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں. زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اسمارٹ ہیں، ہم زیادہ روشنی میں ہیں، اور دین پر چلنے والوں کو تو عموماً بیکورڈ کہہ دیا جاتا ہے. اور روشن خیال کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دین سے جتنا ہی دور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بالکل ہی مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں، بالکل الٹ بتا رہے ہیں اس چیز کا کہ اصل میں دین کے اوپر کون چل رہا ہے. اصل میں دین کے اوپر وہ چل رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا طالب ہے، اور اس کی جو ہے وہ دن رات کیا کوشش ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں کسی بھی طریقے سے. تو پیاری بہنوں، آج کل جتنے فتنے ہمارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں، جس قدر کے مسئلے مسائل اور جتنے غموں میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی ہوتی ہے، تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. جب آپ کے ساتھ آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے، جب آپ کو لگے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، جب آپ کو لگے کہ آپ فتنوں میں گھرتی جا رہی ہیں، تو پھر ضرور اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہاں میں نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس دن میں یا اس سے ایک دو دن پہلے آپ نے کوئی ضرور ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوا. تو جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ان کو اسی وقت ہی سمجھا دیتے ہیں. ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کتاب میں لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں، کبھی کسی ویڈیو میں سن لیتے ہیں، کبھی کوئی انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے جو انہی کی مطابقت سے ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راہ ہدایت سے
دور نہیں کرتے بلکہ ہدایت کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم مانگنے والے بنیں گے، اس کی طرف پلٹنے والے بنیں گے، ہمارے اندر اس بات کی تڑپ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ہدایت مل جائے۔ کبھی کبھی ذہن میں فوراً یہ والی بات شیطان ڈالتا ہے کہ نہیں، فلانے کو تو سیدھے راستے پر ڈالنا بہت مشکل کام ہے، فلانا تو اتنا اس عمر میں پہنچ گیا، وہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا، فلانا تو جو ہے وہ اپنے کاموں میں اتنا پکا ہے کہ وہ کسی میری بات سنے گا ہی نہیں تو کسی اور کی جو ہے وہ جو ہدایت والی بات ہے وہ کس طریقے سے سن لیتا۔ تو یہ ساری باتیں فوراً آپ کے ذہن میں آئیں گی، شیطان آپ کے ذہن میں لے کے آئے گا۔ لیکن پیاری بہنوں، آپ صرف ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہ سوچئے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، یہ نہ سوچئے کہ جو میری بات ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا بھی یا نہیں کیا جائے گا، یہ نہ سوچئے کہ میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، یہ نہ سوچئے کہ اچھا چلو بعد میں اس کو میں جو ہے یہ والی بات کہہ دوں گی، بلکہ اول وقت میں سب سے پہلے جو ہے وہ اگر آپ کسی کے اندر یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی ہے تو ضرور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنے والی بنے۔ خود بھی قرآن سے جڑ جائیے اور لوگوں کو بھی قرآن سے جوڑیے، اچھے طریقے سے جوڑیے، پیار سے جوڑیے، اس طریقے سے جوڑیے کہ بس میں نے یہ کام کرنا ہی ہے۔ جب ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ عورتیں جس کام پر جو ہے وہ ان کو جس چیز کا دھن لگ جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ کر کے ہی چھوڑتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے دین کو پھیلانے کی، اپنے آپ کو ہدایت پر لانے کے لیے پکی ہو جائیے، مضبوط ہو جائے، ہمت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ جو ہے وہ لگ جائیں اس کام کے اوپر کہ میں نے انشاءاللہ خود بھی جو ہے صحیح راستے پہ چلنا ہے اور انشاءاللہ لوگوں کو بھی چلانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔